आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तालबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह बकरा का रुकू नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। आयत नंबर 42 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आयत नंबर 43 और 44 का तर्जुमा और तशरीह करते हैं। आयत नंबर 43 निकाल लें। व अकीमू और कायम करो, सलाता नमाज, व आतू और अदा करो, ज़काता ज़कात, व और अरकाऊ रुकू करो, मा साथ राकीन रुकू करने वाले। अतामुरूना क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नासा लोग, बिल बिर्री नेकी का, वा और तनसौना तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप, व तुम हालांकि तुम ततलूना पढ़ते हो, किताबा किताब, अफला क्या फिर नहीं, ताकिलून तुम समझते। बा मुहावरा तर्जुमा होगा व अकीमुस्सलाता और तुम नमाज कायम करो, व आतु ज़काता और ज़कात अदा करो, वर्कऊ मअर राकिईन और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अतामुरून अन्नास बिल बिर्री क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, व तनसौना अनफुसकुम और अपने आप को भूल जाते हो, व तुम ततलून अल किताब हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, अफला ताकिलून क्या फिर तुम समझते नहीं। ये दो आयत का हमने तर्जुमा किया, आयत नंबर 43 और 44 का। तो आयत नंबर 43 में नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और रुकू करने का हुक्म जो है वो दिया गया। इससे पहले बनी इसराइल की 3 बीमारियों यानी कुफरान नेमत, अहद इलाही की जो है वो पासदारी ना करने और खुदा बेखौफी का ज़िक्र जो है वो किया गया था। अब इन आयात में इसका इलाज बताया गया है। दावत इस्लाम के बाद बनी इसराइल को अरकान इस्लाम की पाबंदी की ताकीद की जा रही है। अरकान इस्लाम में से नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया है, क्योंकि बदनी इबादत में नमाज अफजल तरीन है, जबकि माली इबादतों में ज़कात अफजल तरीन है। नमाज और ज़कात का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिए किया कि नमाज हुब्बे जा के लिए अक्सीर है। नमाज उन तमाम भलाइयों और नेकियों का सरचश्मा है जो हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ हैं। हर शरीयत में नमाज व ज़कात को बुनियादी अहमियत हासिल रही है। रुकू करने वालों के साथ रुकू का हुक्म यानी बाजमात नमाज से किब्र व गुरूर का ख़ात्मा और अख़ुवत व मसावत का अमली दर्स मिलता है। दीन इस्लाम से कबल किसी दीन में नमाज बाजमात का हुक्म नहीं था। तो नमाज कायम करने का हुक्म जो है वो बनी इसराइल को दिया गया इन आयत में, और उस ज़रिए तमाम मुसलमानों को भी ये हुक्म है। नमाज और ज़कात का हुक्म ना सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया को दिया गया बल्कि साबका उम्मतों में भी पाया जाता था। इसके मुताबिक और इसके अलावा दीगर मुकामात में भी बनी इसराइल को नमाज पढ़ने और ज़कात देने की ताकीद की गई है। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 83 में इन अहकामात का ज़िक्र है। नमाज और ज़कात नहायत अहम तरीन इबादत में हैं। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला के हकूक़ की अदायगी होती है। ज़कात अदा करने से हकूक़ुल इबाद पूरे हो जाते हैं। नमाज और ज़कात से इनफरादी और इज्तमाई किरदार और सीरत की तामीर होती है, लेकिन बनी इसराइल ने इन दोनों अहकामात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। तो अकीमुस्सलाता नमाज कायम करो। सलात के लफ्ज़ी मानी दुआ के हैं। इस्तिलाह शरअ में वो ख़ास इबादत है जिसको नमाज कहा जाता है। कुरान करीम में अमूमन नमाज की जितनी मरतबा ताकीद की गई है लफ्ज़ अकामत के साथ आई है। मुतलिक नमाज पढ़ने का ज़िक्र सिर्फ़ 1-2 जगह आया है, इसलिए अकामत सलात की हकीकत को समझना चाहिए। अकामत के लफ्ज़ी मानी सीधा करने और साबित रखने के हैं।
قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے۔ مطلق نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ نماز کے جتنے فضائل اور آثار و برکات قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب اقامت صلاۃ کے ساتھ مقید ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا یہ اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب کہ نماز کی اقامت اس معنی سے کرے جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس لیے بہت سے نمازیوں کو برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا دیکھ کر اس آیت پر کوئی شبہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نماز پڑھی تو ہے مگر اس کو قائم نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا آتوا الزکوٰۃ۔ لفظ زکوٰۃ کے معنی لغت میں دو طرح سے آتے ہیں، پاک کرنا اور بڑھنا۔ اصطلاح شریعت میں مال کے اس حصہ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے۔ اگرچہ یہاں خطاب موجودہ بنی اسرائیل کو ہے، جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز اور زکوٰۃ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل پر فرض تھی، مگر سورہ مائدہ کی آیت وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَلَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ سے ثابت ہے کہ نماز اور زکوٰۃ بنی اسرائیل پر فرض تھی، اگرچہ اس کی کیفیت اور حیت وغیرہ میں فرق ہو۔ اگلی بات جو فرمائی اس آیت میں وہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ رکوع کے لغوی معنی جھکنے کے ہیں، اور اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ سجدہ پر بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی جھکنے کا انتہائی درجہ ہے، مگر اصطلاح شرع میں اس خاص جھکنے کو رکوع کہتے ہیں جو نماز میں معروف و مشہور ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہیں کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ نماز کے تمام ارکان میں سے اس جگہ رکوع کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نماز کا ایک جز بول کر کل نماز جو ہے وہ مراد لی گئی ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ قرآن الفجر فرما کر پوری نماز فجر مراد ہے، اور بعض روایات حدیث میں سجدہ کا لفظ بول کر پوری رکعت یا نماز مراد لی گئی ہے۔ اس لیے مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ تو لہٰذا حکم کیا دیا گیا کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کا حکم اور اس کا فرض ہونا تو لفظ اقیموا الصلاۃ سے معلوم ہو چکا تھا۔ اس جگہ مع الراکعین کے لفظ سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم کس درجہ کا ہے؟ اس میں علماء فقہا کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت صحابہ و تابعین اور فقہائے امت کی جماعت کو واجب قرار دیتی ہے اور اس کے چھوڑنے کو سخت گناہ، اور بعض صحابہ اکرام تو اس نماز ہی کو جائز قرار نہیں دیتے جو بلا عذر شرعی کے بغیر نماز جماعت کے جو ہے وہ پڑھی جائے۔ یہ آیت ظاہری الفاظ کے اعتبار سے ان حضرات کی حجت ہے جو وجوب جماعت کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ چند روایات حدیث سے بھی جماعت کا واجب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد ہی میں جائز ہے، اور مسجد کی نماز سے ظاہر ہے کہ جماعت کی نماز مراد ہے۔ تو الفاظ حدیث سے یہ مطلب نکلا کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے جائز نہیں۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ ایک نابینا صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک پہنچا دیا اور لے جایا کرے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو آپ کو مسجد میں آنا چاہیے
اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں آپ کے لیے کوئی گنجائش اور رخصت نہیں پاتا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث جو ہے وہ ہے، ابو داؤد میں بھی اس حدیث کا ذکر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور جماعت مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کو کوئی عذر شرعی ہو۔ ان احادیث کی بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص مسجد سے اتنا قریب رہتا ہے کہ اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو اگر وہ بلا عذر کے جماعت میں حاضر نہ ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ سب روایات ان حضرات کی دلیل ہیں جو نماز کو واجب قرار دیتے ہیں، مگر جمہور امت علماء و فقہا صحابہ و تابعین کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے، مگر سنن مؤکدہ میں سنت فجر کی طرح سب سے زیادہ مؤکد اور قریب وجوب ہے۔ ان سب حضرات نے قرآن کریم کے امر ورکعوا مع الراکعین کو دوسری آیات اور روایات کی بنا پر تاکید کے لیے قرار دیا ہے، اور جن احادیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے ہوتی ہی نہیں، اس کا یہ مطلب قرار دیتے ہیں کہ یہ نماز کامل اور مقبول نہیں۔ اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان واضح اور کافی ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کے ادا کرنے کی پابندی اس جگہ کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، یعنی مسجد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے بتلائے ہیں، اور ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہی سنن ہدا میں ہے۔ اور اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لیں جیسے یہ جماعت سے الگ رہنے والا اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح پاکی حاصل کرے پھر کسی مسجد کا رخ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں اور اس کا 1 درجہ بڑھا دیتے ہیں اور 1 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے مجمع کو ایسا پایا ہے کہ منافق بین النفاق کے سوا کوئی آدمی جماعت سے الگ نماز نہ پڑھتا تھا، یہاں تک کہ بعض حضرات کو عذر اور بیماری میں بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس بیان میں جس طرح باجماعت نماز کی پوری تاکید اور اہمیت و ضرورت کا ذکر ہے، اسی کے ساتھ اس کا یہ درجہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ سنن ہدا میں سے ہے جن کو فقہا سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص عذر شرعی مثلا مرض وغیرہ کے بغیر تنہا نماز پڑھ لے اور جماعت میں شریک نہ ہو تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، مگر سنت مؤکدہ کے ترک کرنے کی وجہ سے مستحق عتاب ہوگا، اور اگر ترک جماعت کی عادت بنا لے تو سخت گناہ گار ہے، خصوصاً اگر ایسی صورت ہو جائے کہ مسجد ویران رہے اور لوگ گھروں میں نماز پڑھیں تو یہ سب شرعاً مستحق سزا ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اگلی آیت میں فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے یا کیا تم سمجھتے نہیں۔ اس آیت میں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم اس آیت میں خطاب اگرچہ علماء یہود سے ہے
ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قائم رہو، جو علامت ہے اس بات کی کہ علماء یہود دین اسلام کو یقینی طور پر حق سمجھتے تھے، مگر خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کی مذمت ہے اس آیت میں جو دوسروں کو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دے مگر خود عمل نہ کرے، دوسروں کو خدا سے ڈرائے مگر خود نہ ڈرے۔ ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دنیا دار باز ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے۔ ابن اساکر نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو بخدا انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ لیکن مذکورہ بیان سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں، اور جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے، کیونکہ کوئی اچھا عمل الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ کہے یا دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہے۔ اسی طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے، اور اگر ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کر لیا جائے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر ایک شخص یہ سوچ کر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہ گار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں، بلکہ حضرت سید حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے وعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ وعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ تو لہٰذا اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی کو واعظ کہنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں میں فرق واضح ہے، مگر یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بے عمل ہونا نہ تو واعظ کے لیے جائز ہے نہ غیر واعظ کے لیے، پھر واعظ کی تخصیص کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ناجائز تو دونوں کے لیے ہے، مگر واعظ کا جرم غیر واعظ کے جرم کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور زیادہ قابل ملامت ہے، کیونکہ واعظ جرم کو جرم سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا جرم ہونا معلوم نہ تھا، بخلاف غیر واعظ کے اور ان پڑھ جاہل کے کہ اس کو خواہ علم حاصل نہ کرنے کا الگ گناہ ہو لیکن ارتکاب گناہ میں اس کے پاس کسی درجہ میں عذر موجود ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس کے علاوہ عالم اور واعظ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے،
چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف فرمائیں گے اتنا علماء کرام کو معاف نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ہمیں نیکی کے کاموں پر خود بھی عمل پیرا ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم جو ہے وہ دینا چاہیے، اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے اور خود اپنی خبر نہ لیتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے کہ ہم خود بھی نیکیوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل پیرا ہونے کی تلقین کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔